Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we'll start 19th lecture of wireless networks course. In today's lecture we will discuss interim standards 136 and interim standard IS95. So these standards are basically used in some parts of America. While in Europe we have been discussing GSM systems and which have been used as a next generation, a second generation cellular systems in Europe and some other parts of the world. However, in America, they are using CDMA as a second generation system. In today's lecture, first of all, we will review the previous lectures, what we have discussed in the last lectures, and then we will have a brief introduction, a brief overview of IS-136, or sometimes it is also known as TDMA system, and then we will look at introduction or overview of IS-95, what are the design parameters and what are the considerations in IS-95. And then we will see some of the advantages and drawbacks of this CDMA based system as compared to GSM system. And then we will see channel partitioning in CDMA1 or IS-95, as we have seen in GPRS or GSM system that the channels are basically partitioned into control channels and traffic channels. So we will see these partitioning in the IS-95 standards. In IS-95, the control channels are basically divided into pilot channels, synchronization channel, or sometimes known as sync channel. Third one is paging channel, which is used for incoming calls for a particular mobile subscriber, and traffic channel. However, in the reverse channels, we have two main channels. One is access channels, which is used to respond for paging requests, and the other one is for data traffic channel, which is basically used to send data from mobile station to base station or other destination mobile station. So we'll see these two in details in today's lecture. In last lecture, basically we have provided overview of the GPRS architecture, and before providing the architecture overview, we have discussed the channel partitioning in GPRS system. So basically GPRS system is an enhancement on GSM system which is used for data transmission, and we can say that this is basically a package switch enhancement over the GSM system. So GPR سسٹم بیسیکلی جو ہے جی ایس ایم میں ڈیٹا پیکٹ سوئچنگ کے لیے انہانسمنٹ ہے. تو جو بھی جی پی آرس کے ہم ڈیزائن کو اس میں ڈسکس کریں گے وہ سب کا سب بیس کرتا ہے کہ ہم بیسیکلی پیکٹ ڈیٹا کو جو کس طرح سے ہم جو ہے وہ سیلولر سسٹم کے اوپر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب جی پی آر سسٹم میں جو چینلز کی پارٹیشننگ کی ہے جس طرح کے دوسرے سسٹم میں بھی ہے جو کہ ہم نے جی ایس ایم سسٹم میں ڈسکس کیا تھا, اس میں جو ہے کنٹرول چینلز ہیں جو کہ سگنلنگ یا کنٹرول پرپسز یا سنکرونائزیشن پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں, اور یہ جو میسیجز یا سگنلنگ بیسیکلی یہ ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے جو ہمیں ریکوائرڈ چاہیے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اس طرح سے جو ڈیٹا ٹریفک چینلز ہیں تو کنٹرول چینل کو جو ہے فردر 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے پیکٹ براڈ کاسٹ چینل. پیکٹ براڈ کاسٹ کنٹرول چینل بیسیکلی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے فریکوینسی کریکشن کے لیے کہ موبائل اسٹیشن اور بیس اسٹیشن کی جو آسیلیٹرز کی فریکوینسی ان کو سنکرونائز کرنے کے لیے ان میں اگر کوئی شفٹ ہے تو شفٹ کو یہ ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا پرپز یہ کہ اگر کوئی جنرل انفارمیشن ہے جو کہ ایک پرٹیکولر سیل میں تمام یوزرز کے لیے جو ہے وہ ٹرانسمیشن چاہیے, تمام یوزرز کو جو ہے وہ اس کو اناؤنسمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی ہم اس براڈ کاسٹ چینل کو یوز کرتے ہیں. دوسرا کنٹرول چینل ہے کامن کنٹرول چینل. اب کامن کنٹرول چینل جو ہے بیسیکلی یہ تو 4 فردرز جو ہے چینلز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے پیجنگ چینل. پیجنگ چینل جو یوز ہوتا ہے کہ جب بیس اسٹیشن کے پاس ایک موبائل اسٹیشن کے لیے کوئی انکمنگ کال ریکویسٹ آتی ہے تو بیس اسٹیشن جو ہے وہ پیجنگ ریکویسٹ اپنے جو ہے سیل میں سینڈ کرتا ہے, تو اس کے لیے ہم جو چینل یوز کرتے ہیں پیجنگ چینل یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک رینڈم ایکسیس چینل ہے کہ جب موبائل اسٹیشن نے جو ہے وہ کال انیشیٹ کرنی ہے, اوریجنیٹ کرنی ہے, تو وہ ہمیشہ رینڈم ایکسیس چینل پہ جو ہے وہ اپنی کال کو انیشیٹ کرے گا. تیسرا جو ہے ایکسیس گرانٹ چینل ہے کہ جب موبائل اسٹیشن جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کرسپونڈنس ہو جاتی ہے بیس اسٹیشن سے کمیونیکیشن کے لیے, اس کے بعد ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, ریسورسز ایکوائر کرنے کے لیے جو ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے وہ ایکسیس گرانٹ چینل پہ. اور اسی طرح سے جو اگر بیس اسٹیشن جو ریسورسز کے ریکویسٹ کے رسپانس جب سینڈ کرتا ہے تو وہ بھی سیم اسی چینل پہ ہی رسپانس سینڈ کرتا ہے.
اس طرح ایک نوٹیفیکیشن چینل ہے. نوٹیفیکیشن چینل بیسیکلی ہم نے کہا تھا کہ جی پی آر جو ہے وہ دو طرح سے سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ایک ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ, دوسرا ہے پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ. تو پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ جو ہے نوٹیفیکیشن کے لیے جو ہم جو ہے وہ جو چینل یوز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نوٹیفیکیشن چینل. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ 4 اس میں کامن کنٹرول چینل میں. اس طرح سے جو ڈیڈیکیٹڈ کنٹرول چینل بیسیکلی آپ کی جو ریلائبلٹی پرپز کے لیے جو آپ نے انفارمیشن ایکسچینج کرنی ہے یا پاور کنٹرول کے لیے, تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ایسوسیٹڈ چینل. تو یہ ڈفرینٹ چینلس ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جی پی آر سسٹم کے آرکیٹیکچر میں جو پروٹوکولز یوز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ جو پروٹوکول اسٹیک یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ لیئرس پہ, ان کو ہم ڈسکرائب کیا. اب سب سے پہلے جو آرکیٹیکچر نے ہم نے کہا کہ بائے اسٹیشن اور بیس اسٹیشن کے درمیان جو انٹرفیس ہے جس کو ہم یو ایم انٹرفیس کہتے ہیں, اس یو ایم انٹرفیس میں کون کون سی لیئرز یا کون سے پروٹوکول انوالو ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے کہا کہ ایک جو ہے وہ لنک لیئر کو جو ہے ڈیٹا لنک لیئر کو بیسیکلی 2 لیئرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے لاجیکل لنک لیئر اور دوسرا ہے ریڈیو کنٹرول لیئر. تو یہ 2 لیئرز جو ہے بیسیکلی آپ کو لنکس پرووائڈ کرتی ہیں, جبکہ میڈیم ایکسیس کنٹرول لیئر بیسیکلی آپ کو جو ہے وہ انیبل کرتی ہے کہ جو لاجیکل چینلز کو ہم فزیکل چینلز میں جو ہے وہ کیسے میپ کریں, یا جو لاجیکل چینل ہم جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ان کو ایکچولی جو ہے فزیکل چینلز پہ کیسے ہم ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے میک پروٹوکول جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. جبکہ جو ریڈیو لنک کنٹرول لیئر ہے بیسیکلی یہ ریلائبلٹی پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم یہ 3 موڈ میں آپریٹ ہوتے ہیں. ایک ٹرانسپیرنٹ موڈ ہے جس میں ہم کوئی ریلائبلٹی نہیں اچیو کرتے. دوسرا ایکنالجمنٹ موڈ. ایکنالجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکنالج کرتے ہیں, سینڈ کرتے ہیں ہر پیکٹ کو, اور اس کے لیے جو ہے وہ سلیکٹیو اے آر کی یوز ہوتے ہیں کہ اگر تو جو ہے وہ کوئی ایک پیکٹ مسنگ ہے تو اس کے لیے ہم جو سلیکٹیو ایکنالجمنٹ بھیجتے ہیں اور پھر سینڈر جو ہے وہ اسی پیکٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ری ٹرانسمٹ کرتا ہے, نہ کہ اس کے بعد جتنے بھی آلریڈی سینڈ کیے ان کو ری ٹرانسمیشن نہیں کرتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہم سلیکٹیو اے آر کی یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک ان ایکنالج موڈ ہے جس میں کہ جو ہم ایکنالجمنٹ سینڈ نہیں کرتے. تو ان ایکنالج موڈ میں جو ہے ہم جو ہے ٹیمپریری بلاک فلو کریٹ کرتے ہیں, ٹی بی ایف بلاک, اور یوزر کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے تو اس بلاک کے دوران جو ہے وہ جب یہ بلاک ایکٹیو ہوتا ہے اس کے دوران جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے, اور ڈفرنٹ ہر بلاکس کو آئیڈینٹیفائی یا ڈفرنٹ بیسیکلی آپ کے ایک کنیکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو کنیکشن اس ڈفرنٹ کنیکشن کو جو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم ہر بلاک کو جو ہے کنیکشن آئی ڈی یا بلاک آئی ڈی جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں, اور اسی کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے ڈفرنٹ کنیکشن کو جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. اب میک لیئر جو ہے وہ آپ کو اس میں 2 طرح کی جو ہے وہ ایکسیس پرووائڈ کرتی ہے. ایک ہے رینڈم ایکسیس چینل پہ جو جس میں کہ یوزر جو ہے کال انیشیشن کے لیے جو ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے وہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں رینڈم ایکسیس ریکویسٹ. تو بیسیکلی یہ جو ریکویسٹ ہے کال انیشیشن یہ رینڈم ایکسیس چینل پہ ہم سینڈ کرتے ہیں, اور اس کے لیے جو میک میں جو پروٹوکول ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ سلاٹڈ الو ہے. تو رینڈم ایکسیس چینل پہ جو ہے سلاٹڈ الو کا یوز کرتے ہیں ہم جو کال اوریجنیٹ کرتے ہیں, اور پھر جب کال اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ایکچوئل ڈیٹا چینلز ہیں ہم ڈیٹا چینلز پہ جو ہے یوزنگ ٹی ڈی ایم ایس جو کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بیسیکلی چونکہ یہ ٹی ڈی ایم بیس سسٹم ہے تو اس میں جو اپنی سلاٹ جو بھی ایلوکیٹڈ سلاٹ ہے اس پہ یوزر ٹرانسمیشن کر سکتا ہے. اب اس طرح فزیکل لیئر جو ہے وہ 2 فردر سب لیئرز میں ڈیوائڈ کی ہوئی. ایک ہے فزیکل لنک لیئر پی ایل ایل لیئر. یہ لیئر جو ہے بیسیکلی ایرر انکوڈنگ یا ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن اس طرح کے فنکشنز جو ہے پرفارم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لنک لیئر پہ کنجیشن ہو جاتے ہیں کنجیشن کی نوٹیفیکیشن اس کو جو ہے آبزرو کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے پی ایل ایل لیئر کا یوز کرتے ہیں. جبکہ دوسری جو ہے وہ آر ایف ایل ہے جو ریڈیو فریکوینسی لیئر ہے. یہ آر ایف لیئر بیسیکلی ماڈولیشن اینڈ ڈی ماڈولیشن اور ایکچوئل جو آپ کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس طرح کے فنکشن جو ہے اس میں ہم پرفارم کرتے ہیں. اب ان تمام لیئرز کے اوپر جو لنک لیئر ہے بیسیکلی وہ موبائل اسٹیشن کا جو ایس جی ایس این جو سرونگ جی پی آر ایس سپورٹ نوڈ ہے اس کے درمیان جو لنک اسٹیبلش کرنے کے لیے جو لیئر یوز ہوتی ہے وہ آر ایف ایل کے اوپر جو ایل ایل لیئر ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. اور ایل ایل سی کے اوپر جو ہے بیسیکلی ایک اور لیئر ہے جس کے اندر سب نیٹورک ڈیپینڈنس کنورجنس پروٹوکول. یہ ایس این ڈی سی پروٹوکول ہے بیسیکلی ڈفرینٹ جو ڈیٹا میسیجز ہوتے ہیں ان کو یہ سنگل کنیکشن جو ہم کریٹ کرتے ہیں یوزر کے لیے اس کے اوپر جو ڈیٹا کو ملٹی پلیکس یا ڈفرینٹ پیکٹس کو جو ملٹی پلیکسنگ کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو ایکچوئل جب یوزر کے پاس موبائل پہ جب ہم اپلیکیشن رن کرتے ہیں تو وہ اپلیکیشن جو ہے ڈیٹا اپنا جو ہے وہ ایس این ڈی سی پی کو جو ہے وہ ڈلیور کرتی ہے اور ایس این ڈی سی پی جو ہے وہ لنک لیئر سے جو ہم ایس ٹی ایس این کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں اس کنیکشن کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے.
اب جو بیس اسٹیشن اور موبائل اسٹیشن کے درمیان جو ہے وہ جو لیئرز کام کرتی ہیں وہ سمپلی RF لیئرز تک کام کرتی ہیں, اور بیس اسٹیشن جو ہے وہ SGSN اور موبائل اسٹیشن کے درمیان جو ہے جسٹ ایک ریلے کے طور پہ کام کرتا ہے. اب اسی طرح سے بیس اسٹیشن اور SGSN کے درمیان جو انٹرفیس ہے جس کو ہم GM انٹرفیس کہتے ہیں, اس انٹرفیس میں جو ہے وہ سیم لائک نیٹورک لیئر ہے یا فزیکل لیئر ہے, یا اس کے اوپر جو ایک اور جو اسپیشل لیئر ہم کہتے ہیں BSS GPRS پروٹوکول. تو BSS GPRS پروٹوکول جو ہے یہ بیسک کوالٹی آف سروس یا راؤٹنگ ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ SGSN کو جو ہے کنوے کرتی ہے, اور یہ جو لیئر ہے, یہ جو پروٹوکول ہے, یہ ریلے کے اوپر جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے. اب SGSN کا ایک تو بیسک انٹرفیس, ایک دوسرا اس کا انٹرفیس جو ہے وہ GGSN کے ساتھ ہے, اور GGSN اور SGSN کے انٹرفیس جس کو یہ جو انٹرفیس ہے بیسیکلی یہ IP بیک بون کو یوز کرتے ہوئے ان کے درمیان جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, اور اس کے لیے جو ہم پروٹوکول یوز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں GPRS ٹنلنگ پروٹوکول یا GTP پروٹوکول. بائی یوزنگ GTP پروٹوکول ہم جو ہے SGSN اور GGSN کے درمیان جو ایک ٹنل اسٹیبلش کرتے ہیں. اس ٹنل کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم نے PDP ایکٹیویٹ کیا ہوا اس PDP کے فارمیٹ میں ہم ڈیٹا کو جو انکیپسولیٹ کریں, جو بھی آپ کا جو ہے وہ سیلر ڈیٹا ہے, تو اس ڈیٹا کو جو ہم اس میں جو ہے انکیپسولیٹ کر کے پھر IP بیک بون کے اوپر جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں, یا اس انٹرفیس پہ ہم جو ہے ٹرانسمیشن کرتے ہیں, اور GGSN جو ہے واپس کو ڈی کیپسولیٹ کر کے اوریجنل ڈیٹا جو کہ موبائل ڈیوائس نے جو سینڈ کیا تھا اس کو جو ہے وہ ریکور کر لیتا ہے. تو اس طرح سے GTP بیسیکلی آپ کو انیبل کرتا ہے کہ SGSN اور GGSN کے درمیان جو ہے آپ IP بیک بون کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ یا کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں. اب اسی طرح سے جو ہے وہ یہ تھا اس کا جو آرکیٹیکچر ڈفرنٹ. اب GGSN جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ڈیٹا نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ IP بیک بون سملرلی جس طرح کہ SGSN کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ تھا, اس طرح سے کسی بھی دوسرے ڈیٹا نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے وہ بائی یوزنگ IP بیک بون جو ہے اس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو انٹر آپریٹر کنیکشن ہے, یہ ایک GPRS آپریٹر کے ساتھ دوسرے GPRS آپریٹر کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بھی اس کو جو ہے ہم بارڈر گیٹ وے کے ذریعے جو ہے ہم اس کو جو ہے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ڈفرنٹ بارڈر گیٹ وے پروٹوکول آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تھا اس کا جو آرکیٹیکچر کا اور بھی کہ کون کون سے پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں. اب اس کے بعد ایئر انٹرفیس ہے اس میں GPRS میں, اس میں ہم جو ڈیٹا کے لیے چینل ہم نے اسپیسیفائی کیا اسے کہتے ہیں پیکٹ ڈیٹا چینل. تو پیکٹ ڈیٹا چینل جو ہے وہ ایٹ منیمم جو ہے ہم ایک جتنے بھی آپ کے اویلیبل پول آف چینلز ہیں ان میں سے ایک چینل جو ہے ہم ڈیٹا چینل کے لیے ہم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں, اور وہ جو ڈیٹا چینل ہے وہ آپ کا ایز اے ماسٹر چینل کے طور پہ کام کرتا ہے, اس لیے کہ جتنے بھی کنٹرول چینل ہیں پیکٹ کا کامن کنٹرول چینل وہ جو ہے وہ اس ایک سنگل جو ڈیٹا چینل ہے اس کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ ہولڈ رکھتے ہیں. تو باقی اگر جتنی بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے یوزر کی ڈیٹا کی ریکویسٹ زیادہ ہے تو ہم اتنے ہی زیادہ اگر تو چینل اویلیبل ہیں اتنے مزید جو ہے ڈیٹا ٹریفک چینل جو ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ڈائنامکلی جو ہے چینل ہم ایلوکیٹ بھی کر سکتے ہیں یا واپس جو ہے ان کو اویلیبل چینل میں بھی ہم اس کو جو ہے وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو ایک چینل جو ہے آپ کا ماسٹر چینل باقی اس کے سلیو چینل آ جاتے ہیں. اب اسی طرح GPR سسٹم میں جو ہم ملٹی سلاٹ کا کانسیپٹ یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انہانس دا ڈیٹا ریٹ آف دا یوزر. تو ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یوزر کو جو ہے جو ایک چینل میں ہم جو 8 ٹائم سلاٹس جو اسپیسیفائی کیے تھے وہ 8 کے 8 ٹائم سلاٹس جو ایک یوزر کو جو ہے ہم جو ایلوکیٹ کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یوزر کی جو کیپیسٹی ہے جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ بیسیکلی 8 ٹائمز جو ہے وہ انکریز کر جائے گا. تو اس طرح سے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک یوزر کو ایک ہی فزیکل چینل پہ ٹائم سلاٹ ایلوکیٹ کریں, بلکہ ایک یوزر کے ڈفرنٹ چینلز میں ڈفرنٹ فزیکل چینل میں ٹائم سلاٹس جو ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. اب GPRS جو ہے وہ موبلٹی کو کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے, اس میں جو ہے موبائل ڈیوائس یا یوزر کی جو بیسکلی 3 سٹیٹس جو ہے وہ ڈیفائن کی ہوئی ہیں. ایک آئیڈل سٹیٹ ہے, ایک جو ہے اسٹینڈ بائی سٹیٹ ہے, اور ایک جو ہے اس کی ایکٹیو سٹیٹ ہے. اب آئیڈل سٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یوزر جو ہے اس نے جو PDP اس کا جو کانٹیکسٹ ہے بیسیکلی وہ ایکٹیویٹڈ نہیں ہے, یا PDP ایڈریس اس کو ایلوکیٹ نہیں کیا ہوا, تو اس کیس میں جو ہے یوزر جو ہے وہ کوئی بھی جو ڈیٹا ریکویسٹ کو انکمنگ کال ان کو بھی ریسیو نہیں کر سکتا, اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی کال جو اس میں انیشیٹ کر سکتا ہے. لیکن آئیڈل سٹیٹ میں جو ہے یوزر صرف اگر کوئی براڈ کاسٹ انفارمیشن ہے تو ان کو جو ہے وہ ریسیو کر سکتا ہے. اسی طرح جو اسٹینڈ بائی موڈ ہے اس موڈ میں جو ہے وہ
جو یوزر کے جو GGSN ہے اس کے پاس اس موبائل ڈیوائس کی جو راؤٹنگ انفارمیشن ہے وہ تو SGSN پہ اویلیبل ہے، لیکن جو اس پرٹیکولر یوزر کے جو راؤٹنگ اس یوزر کے جو لوکیشن انفارمیشن ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم اسٹینڈ بائی موڈ میں بھی ڈیٹا جو ہے وہ یوزر جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو نہیں کر سکتا. تیسرا جو اسٹیٹ ہے جو ایکٹیو اسٹیٹ ہے بیسیکلی اس میں جو یوزر نے PDP جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، اور جب PDP ایکٹیویٹڈ ہے تو اس کا مطلب یوزر جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو بھی کر رہا ہے اور سینڈ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ڈفرنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یوزر کہیں موو ہوتا ہے تو دوبارہ اپنے لوکیشن انفارمیشن جو ہے وہ SGSN پہ اپڈیٹ رکھتا ہے، اور GGSN میں اپڈیٹ انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اس کو ڈیٹا کو جو ہے اس پرٹیکولر یوزر کو جو ہے وہ راؤٹ کرتا ہے. اب GPS میں جو اپ لنک ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے؟ اپ لنک میں یہ کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یوزر جو ہے وہ یوزنگ رینڈم ایکسیس چینل جو اپنی کال انیشیٹ کرتا ہے، اور پھر موبائل بیس اسٹیشن جو ہے وہ جو ایکسیس کنٹرول چینل ہے اس پہ جو اس کو رسپانس دیتا ہے، اور جب اس کو رسپانس پھر جو ہے ایکسیس گرانٹ چینل پہ بیسیکلی جو ہے وہ اپنی ریسورسز کی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے، اور اسی ایکسیس گرانٹ چینل پہ بیس اسٹیشن جو ہے وہ واپس جو ہے رسپانس دیتا ہے. تو اس طرح سے جن کا کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے، پھر ڈیٹا ٹریفک چینل پہ جو ہے وہ اپنی ٹریفک سینڈ کر دیتا ہے، اور بیس اسٹیشن جو ایسوسیٹڈ جو کنٹرول چینل ہے اس پہ جو ہے ایکنالجمنٹ سینڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے جو اپ لنک میں ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اب ڈاؤن لنک میں جو ہے وہ سمپلی جو ہے ڈفرنس یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو ہے وہ رینڈم ایکسیس چینل پہ یوزر کال انیشیٹ کرے، اس میں جو بیس اسٹیشن جو ہے وہ پیجنگ چینل پہ جو ہے وہ کال کے جو ہے انکمنگ کال کے جو ہے وہ موبائل اسٹیشن کو جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے. باقی جو اس میں چینل یا اس کے جو یوزر جو ہے وہ سیم لائک اس میں ہے اپ لنک چینل ہے. اب کوالٹی آف سروس جو GPS نے اسپیسیفائی کی ہے اس میں ہم یہ زوم کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملٹی میڈیا اپلیکیشن لیٹ سے وہ اپنا ڈیٹا ریٹ یا ڈفرنٹ کوالٹی سے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو جو ہے وہ GPS سسٹم کا نیگوشیٹ کر سکتی ہے، اور جب وہ نیگوشیٹ کرتے اس کے بعد جو اس کو جو ایلوکیٹڈ ویلیوز ہیں جو اس کو ڈیڈیکیٹ کر کے اس کے ریسورسز وہ ان کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اپنی جو ہے ٹرانسمیشن یا اپنا ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے. اب اس میں جو ہے 4 جو ہے ڈفرنٹ کلاسز جو ہے وہ اس میں اسپیسیفائی کی ہیں. ایک ہے سروس پریسیڈنس ہے کہ کس ڈیٹا کو کتنی پریسیڈنس دینی ہے، پھر دوسرا ہے ڈیلے ہے، ریلائبلٹی ہے، اور تھرو پٹ ہے. تو ڈفرنٹ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کر کے یہ یوزر جو ہے وہ اپنی کوالٹی سروس ریکوائرمنٹس جو ہے وہ نیگوشیٹ کر سکتا ہے. اب یہ جو پیرامیٹرز ہے یہ PDP جب ہم کانٹیکسٹ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں بیسیکلی یہ جو ہے وہ ڈیٹا یہ ریکوائرمنٹس جو ہم اس میں سینڈ کرتے ہیں، وہ واپس جو نیگوشیٹڈ ویلیوز ہیں وہ GPR سسٹم جو ہے اس کو واپس سینڈ کرتا ہے. تو یہ تھا GPRs کے بارے میں. آج کے لیکچر میں ہم جو ہے سب سے پہلے IS 136 اسٹینڈرڈ کو جو اسٹارٹ کرتے ہیں. اب IS 136 جو ہے جسٹ لائک GSM سسٹم جو ہے وہ AMPS سسٹم جو ہے فرسٹ جنریشن کے جو اینالاگ سسٹم تھے ان کی ایوولوشن ہے بیسیکلی. اور یہ IS 136 اور GSM میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. جس میں جو ہے جو ڈفرنس آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو IS 136 میں اس میں جو ٹائم سلاٹس ہیں وہ ایک چینل پہ 6 ٹائم سلاٹس جو ہے اسپیسیفائی کیے ہیں، جبکہ GSM میں جو ہے وہ 8 ٹائم سلاٹس جو ہے اسپیسیفائی کیے ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے اس کو ہم TDM میں بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے سم پارٹس آف امریکہ جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے وہ یوز رہا ہے. اب کس بینڈ پہ آپریٹ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ 800 میگا ہرٹز یا 1900 میگا ہرٹز بینڈ پہ جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے. اب ایک جو فریم ہے جس طرح ہم نے کہا کہ 8 سلاٹس جو ہیں وہ ایک فزیکل چینل پہ اسپیسیفائی کرتے ہیں، ان سلاٹس کو ہم کہتے ہیں ایک TDMA فریم. اب اس میں جو TDMA فریم کی جو ڈیوریشن ہے وہ 40 ملی سیکنڈ ہے. تو اس طرح سے اگر ہم 6 ٹائم سلاٹس ہیں تو اس کو جو ہے وہ ایک سلاٹ کو جو ڈیوریشن بنتی ہے وہ 40/6 اس طرح سے جو ہے. اینڈ دین اس میں جو اگر آپ اس میں جو گارڈ بینڈ جو یوز کرتے ہیں کہ کچھ جو ایڈجیسنٹ سلاٹس ہیں ان کے درمیان میں کچھ جو ہے گارڈ بینڈس بھی ہم جو اسپیسیفائی کرتے ہیں. اب IS 136 جو ہے وہ 2 ریٹس جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے. ایک ہے ہاف ریٹ. ہاف ریٹ میں ہے کہ یوزر کو سمپلی ایک سلاٹ جو ہے ایلوکیٹ کر دی جائے، اور دوسرا ہے فل ریٹ. فل ریٹ میں ہے کہ یوزر کو جو ہے وہ 2 ٹائم سلاٹس جو ہے لوکیٹڈ ہیں، اور اس میں جو ہے یوزر جو ہے فل ریٹ جو ہے جو IS 136 کا جو پرووائڈیڈ ریٹ ہے اس کو جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. جبکہ جو ڈبل ریٹ ہے اس میں جو ہے ہم 4 سلاٹس جو ہے وہ اس کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. اب دوسرے جو سسٹم کی طرح اس میں بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل کنٹرول چینلز ہیں، وہ بیسیکلی آپ سگنلنگ یا سنکرونائزیشن پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. اور ان کے جو یوزر موبائل اسٹیشن اور بیس جو کنیکشن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں. So digital control channel basically occupies full rate channel. It means that it uses 2 time slots for digital control and signaling information. اور اس کو جو ہے فردر جو ہے لائک GPS اس کو فردر جو ہے ڈفرنٹ چینلز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جس میں ایک تو ہے SMS یا پوائنٹ ٹو پوائنٹ
یا ایکسیس کنٹرول پروسیجر، اس کے لیے جو ہم چینل یوز کرتے ہیں ایس پی اے چینل کہتے ہیں. اور دوسرا ہے براڈ کاسٹ چینل، جس طرح سے کہ جی پی آر ایس میں بھی ایک براڈ کاسٹ چینل تھا، اس میں بھی ایک براڈ کاسٹ چینل ہم یوز کرتے ہیں. پھر ایک چینل شیئرڈ چینل فیڈ بیک، کہ فیڈ بیک جو ہے وہ لینے کے لیے جو ہم ایک چینل اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. اور پھر ایک اور ہے رینڈم ایکسیس چینل، جس طرح کہ اس میں جو جی پی آر ایس یا جی ایس ایم میں تھا رینڈم ایکسیس چینل، جو کہ کال انیشیشن کے لیے، کال ریکویسٹ کے لیے ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس طرح سے اس میں بھی ایک رینڈم ایکسیس چینل جو ہے اسپیسیفائی کی گئی. تو باقی جتنے بھی جس پیرامیٹرز ہیں اس میں سارے سیم ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں جو ہے وہ چینل بینڈ 30 کلو ہرٹز ہے، جی ایس ایم میں 200 کلو ہرٹز تھی. اور اس میں جو ٹائم سلاٹ 6 ہیں ایک فریم میں، اس میں جو ہے 8 ٹائم سلاٹس ہیں. تو یہ جو چند ایک جو ہے وہ ریڈیو پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہے، ادروائز جو ہے وہ سیم لائک جی ایس ایم سسٹم ہے. اس طرح سے اگر آپ اس کی جو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس یا ڈفرینٹ پیرامیٹرز کی ویلیوز اگر آپ دیکھیں تو جیسا یہ ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیک ہے وہ ٹی ڈی ایم میں یا ایف ڈی ڈی ہے. ماڈولیشن جو ہے وہ کوآرڈینیٹو فیز شفٹنگ یوز کے لیے یوز کرتے ہیں. چینل بینڈ وڈ 30 کلو ہرٹز ہے. ریورس چینل فریکوینسی بینڈ جو 824 سے 849 میگا ہرٹز ہے، جو کہ جی ایس ایم میں بھی سیم تھا. اور اس کا جو فارورڈ جو ہے چینل فریکوینسی بینڈ وہ اس میں 45 میگا ہرٹز کے ڈفرنس جو ہے وہ اس میں آتا ہے، یعنی کہ 869 سے لے کر 894 تک جو ہے وہ فارورڈ چینل فریکوینسی بینڈ ہے. اسی طرح سے جو ہے فارورڈ اینڈ ریورس چینل ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ میکسیمم ڈیٹا ریٹ جو ہے 48.6 کلو بٹس پر سیکنڈ جو ہے اس میں اچیو ہو سکتا ہے. اسپیکٹرل ایفیشنسی جو ہے وہ 1.62 بٹس پر سیکنڈ پر ہرٹز، کہ ایک ہرٹز پر ایک سیکنڈ میں جو ہے 1.62 بٹس جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں. ایکولائزر جو انسپیسیفائڈ ہے. چینل کوڈنگ جو ہے اس میں 16 بٹ سی آر سی یا کنوولوشنل کوڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. بیسیکلی اس کوڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ایررز ہیں ان ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، کریکشن کے لیے جو ہم یہ یوز کرتے ہیں. انٹرلیور جو ہے وہ 2 سلو انٹرلیور ہے. اور اس طرح یوزرز پر چینل جو ہے وہ 3 to 6. اگر تو وہ فل ریٹ ہیں تو پھر 3 یوزرز ہوں گے، اور اگر جو ہے ہاف ریٹ ہیں تو پھر 6 یوزر جو ہے ہم ایک چینل پہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آئی ایس 136 کا جو ہے وہ بریف انٹروڈکشن. اب جو ہم آئی ایس 95 یا سی ڈی ایم اے 1 سسٹم کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سی ڈی ایم اے سسٹم بیسیکلی اس کا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سی ڈی ایم اے ٹیکنالوجی کے بیس پہ جو ہے یہ سسٹم ڈیزائن کیا گیا، جبکہ جی ایس ایم یا جی پی آر سسٹم یا آئی ایس 136 سسٹم جو ہے وہ تمام سسٹم جو ہے وہ ٹی ڈی ایم اے بیس سسٹم تھے. یعنی کہ ان میں جو یوزرز کی جو پارٹیشن یا جو لاجیکل چینلز کی جو ڈویژن تھی بیسیکلی وہ ٹائم کی بیس پہ کی تھی، جبکہ اس میں جو یوزرز کی پارٹیشن یا ڈفرنٹ یوزر کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کوڈ کی بیس پہ جو ہم اس کو کرتے ہیں. تو باقی جس میں ایکسیس میتھڈ سمپلی اس کا یا ایئر انٹرفیس جو ہے وہ ڈفرینس ہے، ادروائز جو ریمیننگ نیٹورک ہے وہ سیم لائک جی ایس ایم ہے. یا اس میں ریڈیو ریسورس مینجمنٹ یا موبلٹی پیرامیٹر یہ سیم جو ہے اسی کی طرح ہیں. اس طرح سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں یا اس کے جو ہے وہ مینجمنٹ پیرامیٹرز ہیں، اس کے جو کنٹرول پروسیجرز ہیں بیسیکلی وہ سیم ہیں. اب اس میں جو ڈفرنس آتا ہے، ایک اس میں پاور کنٹرول جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اور دوسرا اس میں جو ہینڈ آف ہے وہ اس میں ڈفرنٹ ہے. جو دوسرے سیلولر سسٹم ہیں سیکنڈ جنریشن کے، اس میں جو ہے ہارڈ ہینڈ آف کرتے ہیں. ہارڈ ہینڈ آف کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یوزر ایک سیل سے دوسرے سیل میں موو ہوتا ہے تو اس کے جو ہے فریکوینسی چینل جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. جبکہ اس میں جو ہے سی ڈی ایم اے سسٹم آئی ایس 95 میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک یوزر ایک سیل سے دوسرے سیل میں جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ چینل اس کی فریکوینسی چینج نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے سمپلی جو ہے اس یوزر کے جو ہے ایک سیل سے دوسرے سیل میں جو ہے وہ موو کرتے ہیں، یا جو دوسرا جو بیس ٹرانسیور سسٹم ہے بیسیکلی وہ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم جو ہے فریکوینسی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سافٹ ہینڈ آف. اب اس کے لیے جو ایکسیس ٹیکنیک یوز کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ سیکوینس اسپریڈ اسپیکٹرم. اب اسپریڈ اسپیکٹرم بیسیکلی جو سی ڈی ایم میں بیسیکلی کیا ہے، یہ بیسڈ آن اسپریڈ اسپیکٹرم ہے. کہ اسپریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یوزر کا جو نیرو بینڈ ڈیٹا ہے اس کا ہم وائڈ بینڈ پہ جو ہے اسپریڈ کرتے ہیں. تو اس اسپریڈ اسپیکٹرم میں بیسیکلی 2 ٹیکنیکس ہیں، ایک ہے فریکوینسی ہوپنگ اسپریڈ اسپیکٹرم اور دوسرا ہے ڈائریکٹ سیکوینس اسپریڈ اسپیکٹرم. تو اس میں جو سی ڈی ایم اے میں جو ہے اب دونوں میں بیسیکلی جو ہے وہ کوڈز یوز ہوتے ہیں، کہ فریکوینسی ہوپنگ میں بھی کوڈز یوز ہیں تو ان کوڈز کی یا جو رینڈم نمبرز ہیں، جو سوڈو رینڈم نمبرز ہم جنریٹ کرتے ہیں، ان رینڈم نمبرز کی بیس پہ جو ہے وہ یوزر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوسٹ میں جو ہے ڈفرنٹ چینلز میں جو ہے وہ ویری کرتا ہے. اس کی ٹرانسمیشن ایک چینل سے دوسرے چینل میں جو ہے وہ چینج ہوتی ہے.
جبکہ ڈائریکٹ سیکوینس میں اسپریڈ اسپیکٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یوزر کو ایک پرٹیکولر کوڈ اسائن کیا ہوا اور جو ایک جو ڈیٹا بیٹ ہے اس کو جو ہم ڈفرنٹ یا ملٹیپل چپس کی صورت میں جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اس طرح سے ڈیٹا جو ہے اسپریڈ کر دیتے ہیں. اور دوسرا جو اس میں جو مین ڈفرینس ہے فریکوینسی ریوز فیکٹر یا 1 ہے. 1 کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی ہم فریکوینسی یوز کر رہے ہیں, اگر ایک سیل میں جو فریکوینسی یوز ہو رہی ہے اسی فریکوینسی کو ہم دوسرے سیل میں بھی یوز کر سکتے ہیں. جبکہ ہم نے جی ایس ایم میں کہا تھا کہ اس میں جو نارملی جو ہم یوز کرتے ہیں ریوز فیکٹر 1/7 ہے, کہ یعنی کہ جو 7 سیلز کے اندر جو ہے جو نیبرنگ سیلز ہیں, یہ ایک کلسٹر جس کے سائز جو ہے 7 سیلز ہے, اس میں جو ہے ہم چینل جو ہے وہ سیم چینل یا سیم فریکوینسی یوز نہیں کر سکتے, بلکہ اس کلسٹر میں جو کہ 7 سیل پہ مشتمل ہے اس میں تمام چینل جو ہے وہ ڈفرینٹ فریکوینسی پہ ہوں گے. تو اس میں جو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو فریکوینسی یوزیبلٹی 1/7 ہے, اس میں 1 ہے. اس طرح سے اس میں جو یہ بیسیکلی جو ہے یہ آپ کو ایولیوشن ہے ٹورڈ تھرڈ جنریشن, کہ اس میں جو ہے وہ لیٹس سے اسٹارٹنگ فرام سیکنڈ جنریشن جو کہ سیڈیوم بیسڈ ٹیکنیک ہے, جس طرح سے اس کا جو نیکسٹ جنریشن یا 2.5 جنریشن جو IS-95B تھا اسٹینڈرڈ, اس کے بعد جو تھرڈ جنریشن اسٹینڈرڈ ہے وہ CDMA 2000, یہ تمام اسٹینڈرڈ بیسیکلی CDMA پہ بیس کرتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈیٹا کو ہم جو ہے وہ کیسے اسپریڈ کرتے ہیں بیسیکلی, تو جس طرح کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بٹ پیریڈ جو کہ ایک چپ پیریڈ سے کافی زیادہ ہے, مطلب چپ پیریڈ جو اگر آپ جس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں جو کہ کافی شارٹ ہے ایز کمپیئر ٹو بٹ پیریڈ, اور ایک بٹ پیریڈ میں ملٹیپل چپ پیریڈز جو ہے وہ اس میں آ سکتے ہیں. تو اس طرح جب ڈیٹا سگنل ہے اس ڈیٹا سگنل کے ہم سوڈو نوائز کوڈ جو ہے وہ جو جنریٹ کر دیز آر بیسیکلی نوائز لائک رینڈم نمبرز, تو ان رینڈم نمبرز کے ساتھ جو ہم اس کو جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہیں, ان کا جو ایکسور آپریشن اپلائی کرتے ہیں, تو اس کے بعد جو ریزلٹیڈ سگنل کیا ہوتا ہے یا جس کو ہم کوڈیڈ سگنل کہتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کا جو ہے وہ CDMA سگنل ہوگا. تو اس طرح سے ہم ڈیٹا کو جب انکوڈ کر کے پھر ٹرانسمیشن کرتے ہیں, اور اگر ہم ڈفرنٹ یوزر کو ڈفرنٹ PN کوڈز اسائن کریں تو اس طرح سے جو ہے سیم فریکوینسی پہ جو ہے ڈفرنٹ انکوڈنگ کوڈز یوز کر کے جو ہم یوزر کو جو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ان کے ٹرانسمیشن کو جو ہے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. تو یہ تھا اس کی جو انکوڈنگ ٹیکنیک کیا ہم کرتے ہیں. اب CDMA سسٹم جو کہ ہم یوز کرتے ہیں, اب جبکہ GSM جو TDMA سسٹم بہت پاپولر رہے ہیں, ان TDMA سسٹم کے اگینسٹ CDMA سسٹم میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں. اس کا جو سب سے پہلے ایڈوانٹیج جیسا کہ پہلے میں ہم کہہ چکے, اس میں جو فریکوینسی ریوز فیکٹر 1 ہونے کی وجہ سے سسٹم کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو GSM سسٹم میں کافی زیادہ ہے. اور اسی طرح سے جو وائس کوالٹی ہے وہ بھی اس میں بہت ہے. وائس کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو نوائز ہے, یہ انٹرفیئرنس ہے, بیسیکلی وہ آپ کے جو یوزر کے جو ڈیٹا سگنلز ہیں, جو آپ کے جو انٹینڈیڈ سگنلز ہیں, اس پہ جو ہے ان کے جو انٹرفیئرنس کا ایفیکٹ ہے وہ کم ہوتا ہے. یا اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایزیلی جو ہے جو یوزر ڈیٹا ہے اس کو جو ہم وہاں سے فلٹر آؤٹ نوائز سے کر لیتے ہیں بائی یوزنگ دا کوڈ اسائنڈ ٹو اے پرٹیکولر یوزر. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے پاور کنزمپشن بھی 6 to 7 ملی واٹ جو ہے اس میں کم ہوتی ہے. اور یہ آپ کا جو ایک نیچرل چوائس ہے فار تھرڈ جنریشن سسٹم. گو کہ جو اس کے اپنی جو تھرڈ جنریشن ایولیوشن CDMA 2000 ہے وہ تو CDMA پہ بیس کرتا ہی کرتا ہے, لیکن جو GSM یا GPRS کے جو تھرڈ جنریشن ایولیوشن ہے جس کو کہ ہم UMTS یا وائڈ بینڈ CDMA کہتے ہیں, وہ بھی بیسیکلی اسی ٹیکنیک پہ جو ہے وہ بیس کرتے ہیں. تو ڈیو ٹو دیز ایڈوانٹیجز. اب اسی طرح سے اس کے جو اور ایڈوانٹیج ہے, مثلا ایک فریکوینسی ڈائیورسٹی. فریکوینسی ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو جو ہے ملٹی پاتھ ایفیکٹ کی وجہ سے ڈفرنٹ کمپوننٹ ڈفرنٹ ریپلیکاز آف سگنل جو ہے ہمیں ریسیور پہ ریسیو ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ٹرانسمیشن امپیئرمنٹس ہیں ان پہ جو اس پہ کم ایفیکٹ ہوتا ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فریکوینسی سلیکٹیو فیڈنگ ہے, تو اس طرح کی جو فیڈنگ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اس پہ کم ایفیکٹ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے اس میں ملٹی پاس ریزسٹنس, کہ اس میں جو ہم یوزر کا ڈیٹا جو ہے وہ ایزیلی اس میں جو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, جبکہ نوائز کو جو وہاں سے ہم جو ہے وہ فلٹر کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے وہ جو ملٹی پاس کے اگینسٹ ریزسٹنس جو ہے وہ اس کی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہم کوڈز جو یوزر کا اسائن کرتے ہیں ان میں جو لو کراس کوریلیشن ہونا چاہیے یا لو آٹو کوریلیشن. تو یہ جو لو کراس کوریلیشن یا لو آٹو کوریلیشن کی وجہ سے اس میں جو ملٹی پاس کے اگینسٹ اس کے ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. نیکسٹ جو CDMA یا IS-95 سسٹم کا ایڈوانٹیج ہے وہ پرائیویسی. پرائیویسی بیسیکلی جو اس میں انہیریٹڈ ہے ڈیو ٹو دا یوزیج آف اسپریڈ اسپیکٹرم ٹیکنیک, اور چونکہ اس میں ہم اسپریڈ کرتے ہیں سگنل کو بائی یوزنگ سم نوائز لائک سگنلس, تو ان نوائز لائک سگنلس کی وجہ سے جو ہے اس میں ڈیٹا کو انٹرسیپٹ کرنا یا اس میں جو ٹیکسٹ کو جو ہے وہ obtain کرنا جو ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے.
اس لیے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ڈیٹا کو لیٹس سے کہ ایک بٹ کو جو ہے بائی یوزنگ n چپس جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ اسپریڈ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب اس ڈیٹا کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے جو ہے یوزر کو 2n جو ہے وہ ڈفرنٹ جو ہے کوڈس جو ہے وہ ٹرائی کرنا پڑیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے ڈیٹا کو انٹرسیپٹ کر سکے گا. تو اس طرح سے جتنا زیادہ جو کوڈ کی لینتھ ہوگی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کسی انٹرسیپٹر کے لیے کہ ڈیٹا کو انٹرسیپٹ کر سکے. اب اس کا جو نیکسٹ ایڈوانٹیج جو ہے گریسفل ڈیگریڈیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سسٹم جو اپنے میکسیمم کیپیسٹی اچیو کر لیتا ہے اور اگر اسٹل جو ہے یوزر سسٹم کو جو ہے وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سی ڈی ایم اے سسٹم میں جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے ہم یوزر سسٹم جو ہے وہ بلاک نہیں ہوتا, بلکہ جو گریجولی جو ہے وہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے. فار ایگزامپل ٹی ڈی ایم اے ایف ٹی سسٹم میں لیٹس اگر ہم نے کہ n یوزر کیپیسٹی جو اس میں ڈیٹرمن کی ہوئی ہے, تو جیسے ہی n یوزر سے ایک یوزر ایکسیڈ کرتا ہے, اگر سنگل یوزر بھی اسے ایکسیڈ کرے گا تو وہ سسٹم جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ سسٹم کو سی ڈی ایم اے ایف ٹی سسٹم کو ایکسیس کر سکیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو سی ڈی ایم اے سسٹم ہے اس میں جو ہے لیٹس سے n یوزر اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں, تو اگر n+1 یوزر یا اس سے n سے زیادہ یوزر ہوتے جائیں گے تو وہ جو ہے سسٹم ان کو جو ہے وہ گو کہ ان جو ایگزسٹنگ یوزر ان کی کوالٹی تھوڑا سا کم ہو سکتی ہے, لیکن جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے اس کو یوزر کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکے. جس طرح سے گریسفلی جو ہے وہ سسٹم ڈی گریڈ ہوتا ہے ایز دا نمبر آف یوزر ایکسیڈ دین دا لمٹس. تو ہم جو ہے زیادہ نمبر یوزر کو جو اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ کوالٹی آف سروس جو کہ سگنل کی کوالٹی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تو ہم جو اس کی جو گیون سائز ہے اس سے ہم زیادہ سسٹم کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اب سملرلی جو ہے وہ اس میں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اب سی ڈی ایم سسٹم کے ڈرا بیکس ہیں. ایک تو اس کا سیلف جیمنگ ہے. سیلف جیمنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ڈفرینٹ یوزرس کے جو ہے وہ چپس کے جو ڈیوریشن ہے اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ سنکرونائز نہیں کیا ہوا, کہ جو ڈفرینٹ یوزر کے جو چپ انٹرولز ہیں ان کے جو سٹارٹنگ آف سیٹ ہے بیسیکلی وہ اگر سنکرونائز نہیں کیا ہوا تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ سسٹم میں جو ہے وہ آٹو کوریلیشن یا کراس کوریلیشن کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. اس لیے کہ جب ڈفرنٹ یوزر جو ہے ریسیور یا ڈفرنٹ سگنلز جو ہے وہ ریسیو کرے گا اور جب ان کے کوریلیشن یا آٹو کوریلیشن یا کراس کوریلیشن بڑھ جائے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ ڈیٹا کو ریکور کرنا ڈیکوڈ کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سسٹم اس صورت میں آپ کا جو ہے جیم ہو جائے گا. اس لیے کہ اس میں یوزفل جو ہے کوئی بھی کوڈ جو ہے اس کے یوز کر کے ہم جو ڈیٹا کو اس میں وہ نہیں کر سکتے, ریکور نہیں کر سکتے. دوسرا ہے نیئر فار پرابلم. نیئر فار پرابلم بھی بیسیکلی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ایک یوزر جو ہے ایک ریسیور جو ہے کسی ایسے ٹرانسمیٹر سے سگنل ریسیو کر رہا ہے جو کہ اس کے جو ایکچوئل ٹرانسمیٹر ہے اس کی نسبت اس دوسرے ٹرانسمیٹر کا ڈیٹا جو زیادہ اسٹرانگ ہے, تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نیئر فار ایفیکٹ. نیئر ٹرانسمیٹر جو کہ ایکچوئل ٹرانسمیٹر نہیں ہے اس کی وجہ سے ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس میں جو انٹرفیرنس آ جائے گی. یہ بھی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو کوڈز جو یوزر کے آپ نے سائن کیے ہیں وہ آرتھوگونل کوڈز نہیں ہیں, تو آرتھوگونلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اگر جو ہے وہ تھوڑی سی بھی اس میں جو کراس کوریلیشن یا آٹو کوریلیشن ہوگا تو اس صورت میں جو زیادہ پاور کا ٹرانسمیٹر جو ہے وہ اس کی انٹرفیرنس کرے گا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اس ٹرانسمیٹر کی پاور کو جو ہے کنٹرول, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پاور کنٹرول جو ہے وہ مور چیلنجنگ ہے اس میں جو آپ کا جو سی ڈی ایم سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو ٹی ڈی ایم اے یا ایف ٹی ایم سسٹم. اس لیے کہ ٹی ڈی ایم اے اور ایف ٹی ایم سسٹم میں ہم جو ہے کچھ گارڈ بینڈس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ٹی ڈی ایم سسٹم میں ٹائم گارڈس یوز کر لیتے ہیں کہ دو کنزیکٹیو ٹائم سلاٹس کے درمیان جو یا ایڈجیسنٹ ٹائم سلاٹس کے درمیان میں کچھ گارڈ ٹائم جو ہے وہ ایمٹی چھوڑتے ہیں, جبکہ ایف ڈی ایم اے میں جو دو کنزیکٹیو چینلز جو ہیں ان کے درمیان میں جو ہم ایمٹی فریکوینسی جو ہے وہ چھوڑتے ہیں. تو اس طرح سے جو ان گارڈ بینڈس کی وجہ سے ہم جو نیئر فار افیکٹ سے جو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, جبکہ سی ڈی ایم سسٹم میں جو ہے وہ زیادہ اس پہ سیویئر افیکٹ ہوتا ہے. اس طرح سے سافٹ ہینڈ آف کا جو پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے, اس طرح سے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج اس کیس میں ہے کہ جب یوزر جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتا ہے ایک سیل سے دوسرے سیل میں, تو اس دوران میں اس ہینڈ اوور پروسیجر کے دوران ایک یوزر جو ہے وہ دونوں سیلز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی جو ٹرانسمیشن جو ہے وہ دونوں سیل جو ہے وہ جس سیل موو ہو رہا ہے دوسرے سیل میں وہ دونوں سیل جو ہے اس کی ٹرانسمیشن ریسیو کر کے جو ہے مین سوئچنگ سینٹر کو دے رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے دونوں سیل جو ہیں اس موبائل ڈیوائس کو جو موبائل اسٹیشن کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن سینڈ بھی کر رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سافٹ ہینڈ آف کے دوران جو ہے وہ موبائل اسٹیشن جو ہے وہ دو سیل کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے, جو کہ اس کا ڈرا بیک ہے. اور پھر اس کا جو ایئر انٹرفیس آف کورس کمپلیکس ہے, کیونکہ ہم اسپریڈنگ ٹیکنیک یوز کرنے کی وجہ سے اور چپ سنکرونائزیشن کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ ہے, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سی ڈی ایم سسٹم گو کہ آپ کو کیپیسٹی زیادہ پرووائڈ
پرووائڈ کرتا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسی طرح سے ہی کمپلیکس ہے. اب یہ جو ہم نے کہا کہ ملٹیپل پاتھ کی وجہ سے جو ہے آپ کا سگنل میں جو انٹرفیرنس آ سکتی ہے, جب کراس کوریلیشن یا آٹو کوریلیشن جو ہے وہ آپ کا زیرو نہ ہو یا کم نہ ہو, صورت میں جو انٹرفیرنس آتی ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہم سی ڈی ایم سسٹم بیسیکلی ہم ریک ریسیور جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ریک ریسیور میں یہ ہوتا ہے کہ جب اگر تو جو ملٹیپل پاس جو سگنل ریسیو ہو رہے ہیں ان کا ڈیوریشن جو ہے وہ ایک چیپ انٹرول سے زیادہ ہوگا, تو اس صورت میں جو ہے وہ سگنل جو ہے اس میں انٹرفیرنس کر سکتے ہیں. تو اس طرح کیسز کو جو ہے اوور کم کرنے کے لیے بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اس میں جو ایک ڈومیننٹ سگنل کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ریسیو کریں یا اس کو ایز اے ڈیٹا سگنل کے طور پہ کنسیڈر کریں, ریک ریسیور میں جو ہے ملٹیپل پاس جتنے بھی سگنل ہیں ان کو کمبائن کر کے ان کی جو ہے وہ ایک سنگل سگنل کے طور پہ ریسیو کرتے ہیں. اس طرح سے اس کا جو سگنل ٹو نوائز ریشیو جو ہے وہ بیسیکلی انکریز ہو سکتی ہے. تو سگنل ٹو نوائز ریشیو انکریز ہونے کی وجہ سے بیسیکلی آپ کے جو سگنل کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ جو انٹرفیرنس سے جو ہم آسانی سے اسے اوائڈ کریں. اور دوسری صورت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیسک جو پاور کنزمپشن ہے, جس پاور لیول سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ پاور لیول جو ہم کم سے کم اس میں یوز کر سکتے ہیں. اب ریک ریسیور کا جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ جس طرح کی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر بائنری ڈیٹا ہے, بائنری ڈیٹا کو آپ جو کوڈ جنریٹر جس میں آپ سوڈو نوائز لائک کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اس کوڈ کے ساتھ اس کو ایکسور آپریشن اپلائی کرتے ہیں, اور ایکسور آپریشن اپلائی کرنے کے بعد جو آپ کا انکوڈیڈ ڈیٹا ہے یا آپ کا جو وائڈ بینڈ ڈیٹا ہے اس کو جو ہے ماڈولیٹر پہ جو ہے وہ ماڈولیٹ کر دیتے ہیں. اب اس ماڈولیٹر کے بعد ایکچوئل ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو وہ ٹرانسمیشن جو ہے ملٹیپل پاس سے ہو کے ریسیور تک جاتی ہے. اب ملٹیپل پاس سے جو ٹرانسمیشن ہونے کی وجہ سے جو ڈفرنٹ پاس جو ڈیٹا ٹریول کر جو سگنل ٹریول کرتا ہے بیسیکلی اس میں ڈفرنٹ جو ہے وہ پاس ڈیلے ہو سکتا ہے. تو جس طرح ٹاؤ 1 ٹاؤ 2 ٹاؤ 3 جو ہے ڈفرنٹ پاس کے جو ڈفرنٹ ڈیلیز ہیں, اور اسی طرح ہر پاتھ پہ ڈفرنٹ اٹینویشن بھی ہو سکتی ہے جو کہ A1 A2 A3. تو ڈفرنٹ اٹینویشن یا ڈفرنٹ ڈیلے کی وجہ سے جو ہے وہ ہر پاتھ کا جو سگنل جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے سگنل جب ہمارے پاس ریسیور پہ پہنچتے ہیں, سگنل ریسیور جو سب سے پہلے اس کو ڈی ماڈولیٹ کرتا ہے, اور ڈی ماڈولیشن کے بعد جو کو ریلیٹر ہے بیسیکلی وہ ان تمام سگنلز کو جو ہے وہ کمبائن کرتا ہے, اور کمبائن کرنے کے بعد جو ہے اس میں جو ایکچوئل جو ڈیٹا ہے ڈفرنٹ جو سگنل پاس ریسیور ان کو جو کمبائن کر کے ایک سنگل سگنل کے طور پہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ریسیور سائڈ پہ. سو دیز سگنلز آر دین کمبائنڈ یوزنگ ویٹنگ فیکٹرز ایسٹیمیٹڈ فرام دا چینل, کہ جو ڈفرنٹ چینلز آپ کے پاس جو سگنل ریسیور ہے کو ڈفرنٹ ویٹنگ ویٹس اسائن کر کے جو ہم ان کو جو ہے کمبائن کرتے ہیں. IS-95 سسٹم جو ہے بیسیکلی اس میں بھی GPRC یا جیو سسٹم کی طرح جو ہے چینل کی پارٹیشن کی ہوئی ہے, جس طرح فارورڈ چینل ہے یا ریورس چینل ہے. فارورڈ چینل میں ڈیٹا جو ہے ہم بیس اسٹیشن سے موبائل اسٹیشن میں سینڈ کرتے ہیں, جبکہ ریورس چینل میں جو ہم ڈیٹا موبائل اسٹیشن سے بیس اسٹیشن کی جو سینڈ کرتے ہیں. اب اس کے لیے بینڈ اسپیسیفائی کیا ہے وہ بھی سیم لائک AMPA سسٹم جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا ہے 824 سے 849 میگا ہرٹز کا بینڈ ہے, جبکہ اس میں جو ہے وہ 4 ڈفرنٹ ٹائپس آف لاجیکل چینل جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. ایک ہے پائلٹ چینل, دوسرا ہے سنکرونائزیشن چینل, تیسرا ہے پیجنگ چینل, اور پھر چوتھا ہے ٹریفک چینل. تو یہ 4 جو ہے ڈفرنٹ جو ہے وہ چینل کو جو ہے پارٹیشننگ کی ہوئی ہے. اب اس میں جو ماڈولیشن ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہے وہ کوارڈریچر فیز شفٹنگ ماڈولیشن سکیم یوز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو TDMA یا FDMA سسٹم جو ہے. اس میں جو یوزر کی جو پارٹیشننگ ہے ملٹیپل ایکسیس جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں تھرو آرتھوگونل واش کوڈس. تو آرتھوگونل واش کوڈس کے ذریعے جو ہم یوزر کو جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سسٹم یا ان کو جو سسٹم کے جو ملٹیپل ایکسیس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ سائملٹینیسلی ڈفرنٹ یوزر جو ہے وہ سیم چینل کو ایکسیس کر سکے ہیں. اب آرتھوگونل کوڈس کے بعد جو ہے پہلے جو ہے لیٹس سے کہ ہم ڈیٹا کو جو ہے وہ اسپریڈ کرتے ہیں بائی یوزنگ دیز آرتھوگونل کوڈس, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فردر جو ہے ہم ان کو جو اسپریڈ کرتے ہیں بائی یوزنگ شارٹ سوڈو نوائز اسپریڈنگ کوڈس. تو اس طرح سے جو فائنل ڈیٹا جو ہمارا جو ہے اسپریڈ ہوتا ہے. اب یہ 4 ڈفرنٹ چینلز ہم نے کہے ہیں. اب ایک جو سیل ہے اس میں جو ہے وہ جو فارورڈ چینلز ہوتے ہیں وہ 64 فارورڈ چینلز ہوتے ہیں. تو وہ جو 64 فارورڈ چینلز ہیں وہ ان کو جو ہے جو 4 ڈفرنٹ لاجیکل چینل ہیں ان میں ہم نے کیسے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو 0th کوڈ ہے, یہ پہلا جو کوڈ ہے یا پہلا لاجیکل چینل ہے اس کو ہم جو ہے پائلٹ چینل کے لیے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے, اور پھر 1 2 3 so on 7 تک جو ہم نے پیجنگ چینلز جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چینل 1 to 7 تک پیجنگ ریکویسٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں, جبکہ
8, 9 سون until 31 جو ہے یہ جو 24 چینلز بنتے ہیں یہ واش کوڈس کے لیے، یہ بیسیکلی یہ جو واش کوڈز ہیں ان کو ہم ڈیٹا ٹریفک کے لیے یوز کرتے ہیں، اور پھر جو 32 چینلز ہے اس کو سنکرونائزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، اور پھر 33 سے 63 جو ہے وہ ہم ڈیٹا ٹریفک کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس جو ٹریفک چینلز ہیں 55 ہیں، ایک پائلٹ چینل ہے، ایک سنک چینل ہے، اور 7 پیجنگ چینلز ہیں. تو ان چینل کی پارٹیشننگ جو ہے اس طرح سے کی گئی ہے. اب پائلٹ چینل میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی پائلٹ چینل میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ سگنل جو ہے وہ اس پہ سینڈ کرتے ہیں اس پائلٹ چینل پہ، اور یہ جو سگنل ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ موبائل اسٹیشن جو ہے وہ ٹائمنگ انفارمیشن بیس اسٹیشن سے ایکوائر کر سکے، یا جو فیز ریفرنس ہے فار ڈیماڈولیشن پرپز اس فیز ریفرنس کو جو ہے وہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے، اس کو جو ہے ریسیو کرنے کے لیے جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ڈفرینٹ سگنل اسٹرینتھ کو جو ہے کمپیریزن کے لیے یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس چینل پہ جب سگنل اسٹرینتھ ہم ڈفرینٹ سیلز سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سگنل اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ہینڈ آف کے لیے ڈیسیجن لیتے ہیں. تو بیسیکلی ہینڈ آف ڈیسیجن کے لیے جو ہم جو چینل یوز کرتے ہیں وہ پائلٹ چینل ہوتا ہے. اب اس چینل میں جو ٹرانسمیشن پاور ہوتے ہیں 4 to 6 ڈیسیمل جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت دوسرے چینلز کے، اور اس کے لیے جو پائلٹ چینل جو ٹرانسمیشن ہم کرتے ہیں اس کے لیے جو کوڈ یوز کرتے ہیں وہ تمام زیروز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو زیرو واش کوڈ جس کو یوز کرتے ہیں، اور ڈیٹا ایکچولی جو آپ کا سمپلی RF سگنل ہوتا ہے، جو آپ کا جو کیریئر فریکوینسی کا سگنل ہے وہی آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، اور ایکچوئل جو اوریجنل سگنل ہوتا ہے جو ڈیٹا سگنل ہے وہ آپ کے زیروز ہوتے ہیں. اور اس طرح سے اس میں جو ہے کوئی پاور کنٹرول جو ہے وہ ہم اس چینل پہ یوز کرتے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ لیول پہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کرتا ہے، اور وہ جو لیول ہوتا ہے وہ دوسرے چینل کے 4 to 6 ڈیسیمل زیادہ ہوتا ہے. اب اس طرح سے سنکرونائزیشن یا سنک چینل ہے، اس کو جو ہم یوز کرتے ہیں وہ انیشل ٹائم سنکرونائزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ جو ہے سنک میسج جو ہے جس کے لیے ہم سنک میسج سینڈ کرتے ہیں، اس سنک میسج میں جو ہے وہ سسٹم آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے کہ کس سسٹم جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ سنکرونائز کریں، اور پھر ایک نیٹ ورک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے کہ جس نیٹ ورک پہ اس وقت جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آف سیٹ آف دا سوڈونائز شارٹ کوڈ. تو اس آف سیٹ کے لیے یا اسٹیٹ آف دا سوڈونائز لانگ کوڈ کو جو نوائز جو لانگ کوڈ یا شارٹ کوڈز ہیں ان کی انفارمیشن بھی ہم جو ہے وہ سنک چینل سے ہم یوز کرتے ہیں. اور بیسیکلی جو ہے وہ پیجنگ کی جو انفارمیشن کو جو ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے کون سا جو لیٹ سے کہ ہم ہاف ریٹ یوز کر رہے ہیں 4.8 کلو بٹس پر سیکنڈ یا 9.6 کلو بٹس پر سیکنڈ کا، تو اس طرح کی انفارمیشن بھی اس سے جو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں. اب اسی طرح سے اس میں جو ہم جس طرح پہلے بھی بتا چکے پچھلی سلائڈ میں، اس کے لیے واش کوڈ ہے وہ 30 سیکنڈ واش کوڈز ہم یوز کرتے ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ریٹ اس چینل پہ ہم سینڈ کرتے ہیں وہ 1200 بٹس پر سیکنڈ ہے. تو اس ڈیٹا ریٹ پہ ہم جو ہے ڈفرنٹ کنٹرول انفارمیشن یا سگنل انفارمیشن سینڈ کر کے جو ہم یہ انفارمیشن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. اسی طرح سے جو تیسرا جو ہم نے کنٹرول چینل بتایا پیجنگ چینل ہے. اب اس میں 7 پیجنگ چینل جو ہے وہ یوز کیے ہیں، وہ W1 یا واش کوڈ 1 سے واش کوڈ 7 تک جو ہے وہ اس کے لیے ہم اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں. اور پیجنگ چینل کا مقصد یہ ہے کہ جو انکمنگ کال ریکویسٹ ہے اس کے لیے جو کنٹرول میسیجز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے کال سیٹ اپ کے لیے جو انفارمیشن چاہیے وہ ہم جو ہے وہ اس چینل پہ جو ہے پیجنگ چینل پہ جو ہے ہم بیسیکلی نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور اس میں جب ڈیٹا جو پیجنگ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں بیسیکلی جو ہے وہ جو ریکویسٹ ہوتی ہے اس کو ہم اسکریمبل کرتے ہیں بائی یوزنگ سوڈو نوائز لانگ کوڈ. تو وہ جو نوائز لانگ کوڈ ہے ان کو ہم جو LFSR رجسٹر کے ذریعے جس کی لینتھ 42 ہوتی ہے اس پہ جو ہم جنریٹ کر کے اس جو لانگ کوڈ ہے ان کو جنریٹ کر کے ہم اس کے اسکریمبل کرتے ہیں جو ڈیٹا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. اب اس میں بھی جو ڈیٹا ریٹ اویلیبل ہے وہ 4.8 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے یا 9.6 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے، جو کہ سنک میں 1200 بٹس تھا، اس میں جو ہے وہ 4.6 ہے یا 9.6 کلو بٹس پر سیکنڈ جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ یوز کرتے ہیں. اس طرح سے ٹریفک چینل، اب ٹریفک چینل جو ہے آپ کو ایکچوئل جو یوزر ڈیٹا جو ہے اس کو کیری کرتے ہیں. اب IS-95 سسٹم میں بیسیکلی انیشلی جو اسپیسیفکیشن تھی اس میں جو تھے ریٹ سیٹ 1 RS1 تھا، اس میں جو ہے وہ 4 ڈفرنٹ ڈیٹا ریٹس ڈیفائن کیے ہوئے تھے، ایک 1.2 کلو بٹس پر سیکنڈ، 2.4 کلو بٹس پر سیکنڈ یا 4.8 کلو بٹس پر سیکنڈ یا 9.6 کلو بٹس پر. اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں ایک اور انہانس ڈیٹا ریٹ انہانس کیا گیا، نیکسٹ جو ریٹ سیٹ RS2 جو تھا جو کہ آپشنل فیچر اس اسٹینڈرڈ کا، وہ اس میں جو ریٹ انکریز کر کے 1.8 کلو بٹس پر سیکنڈ کا انیشل
انیشیل ریٹ یا 3.6 کلو بٹس پر سیکنڈ، 7.2 یا 14.4 کلو بٹس پر سیکنڈ سے ہم ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اب RS1 جو اس میں مینڈیٹری ہے IS-95 کے لیے، لیکن جو RS2 جو ہے جو دوسرا سیٹ آف ریٹس ہے بیسیکلی یہ اس میں آپشنل ہے. اور یہ چینل ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ پاور کنٹرول انفارمیشن بھی جو ہے وہ اسی پہ ہی ہم جو ہے وہ کیری کرتے ہیں. اور یہ پاور کنٹرول انفارمیشن جو ہے بیسیکلی ریورس چینل کے لیے کہ جب موبائل اسٹیشن جو ہے وہ بیس اسٹیشن کو ڈیٹا سینڈ کرے گا تو وہ کس پاور لیول پہ سینڈ کرے گا، تو اس طرح کی انفارمیشن بھی ہم اس جو فارورڈ ٹریفک چینل پہ ہم سینڈ کرتے ہیں. اب فارورڈ لنک ٹرانسمیشن میں جو ہے انیشیل جو آپ کی جو وائس ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے جو انکوڈنگ ریٹ ہے بیسیکلی اس کا جو 8500 بٹس پر سیکنڈ انیشیل ریٹ ڈیفائن کیے. اب اس 8500 بٹس پر سیکنڈ آپ کی وائس انکوڈنگ ہے، جب وائس ڈیجیٹائزیشن ہے. اب اس وائس ڈیٹا کے بعد جب اس میں ہم ایرر انکوڈنگ بٹس جب یوز یا چیک بٹس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو اس انکوڈر کے بعد جو اس کا جو ایکچوئل ڈیٹا ریٹ ہے وہ بن جاتا ہے 9600 بٹس پر سیکنڈ. اور یہ آپ کی فل چینل کیپیسٹی ہے. لیکن نارملی جو ہے ہم فل چینل کیپیسٹی کو جو ہے وہ یوز نہیں کرتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈفرنٹ جو ہے وہ ریٹس میں جو ہے اڈاپٹیولی جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. اب اس پہ اب انیشلی جب یوزر کوئی جو ہے وہ کنورسیشن نہیں ہو رہی ہے، یوزر سائلنٹ ہوتا ہے، تو اس کیس میں جو ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ ہم منیمم ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ 1200 بٹس پر سیکنڈ سے جو ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں. اب لیکن اگر ہم جو بیک گراؤنڈ کے ٹرانزٹ انفارمیشن ہے ان کو اگر ہم ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں، تو اس کے لیے جو نیکسٹ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ 2400 بٹس پر سیکنڈ ہے، اس کو یوز کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم ڈیٹا ریٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ جو سگنلنگ انفارمیشن ہے، سگنلنگ ڈیٹا کو بھی ہم اس کے ساتھ جب ملٹی پلیکس کرنا چاہیں یا مکس کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو ہم جو ڈیٹا ریٹ یوز کرتے ہیں وہ 4800 بٹس پر سیکنڈ کا ڈیٹا ریٹ ہے. یا فائنلی اگر آپ نے کوئی ایسے میں یہ ڈیٹا لیٹس آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہے تو اس کے لیے جو میکسیمم ریٹ جو 9600 بٹس پر سیکنڈ کا جو ریٹ ہے وہ آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیجیٹائز اسپیچ ہوتی ہے آپ کی جو 9600 بٹس پر سیکنڈ کا جو ڈیجیٹائز اسپیچ ہوتی ہے، اس کو ہم کرتے ہیں 20 ملی سیکنڈ کے بلاکس میں بیسیکلی انیشلی ٹرانسفر کرتے ہیں. اور اس بلاک میں جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس میں جو فارورڈ ایرر کریکشن ٹیکنیک جو یوز کرتے ہیں وہ 1/2 کے فارورڈ ایرر کریکشن ہے. 1/2 کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل جو 1 بٹ ہے اس کو ہم جو ہے ڈبل ریٹ کے ساتھ جو سینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ 1 بٹ ڈیٹا پلس 1 بٹ جو ہے وہ چیک بٹ ہوگی. تو اس طرح سے جو آپ کے جو ایکچوئل ڈیٹا جو ہوگا وہ ڈبل جو اوریجنل ڈیٹا اسے ڈبل میں ہم سینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو 9600 بٹس پر سیکنڈ تھا وہ ڈیٹا ریٹ آپ کا 19.2 کلو بٹس پر سیکنڈ جو بن جاتا ہے. اور پھر وہ جو 19.2 کلو بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا تھا اس کو ہم جو واش کوڈ کے ساتھ جو ایکسور کر کے، چونکہ اب اس میں جو 64 بٹ کا آپ کا ایک واش کوڈ ہے تو 64 بٹ واش کوڈ کے پہ جب اس 19.2 کلو بٹس پر سیکنڈ اسپریڈ کریں گے تو آپ کا جو ایکچوئل جو چپ ریٹ بنے گا وہ 1.2288 آپ کا میگا چپس پر سیکنڈ کے ریٹ سے ہم اس کو اسپریڈ کرتے ہیں. اب اس پروسیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایکچوئل ڈیٹا کو جو ہے واش کوڈز پہ کیسے اسپریڈ کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے ہمارے پاس جو ہے وہ 8 ڈفرنٹ جو ہے وہ واش کوڈز ہیں. تو جب ڈیٹا ہمارے پاس 00 ہوگا تو اس کے لیے جو ہم واش کوڈ 0 یوز کر رہے ہیں، اور جب ڈیٹا ہمارے پاس 001 ہوگا تو اس کے لیے ہم جو واش کوڈ 1 یوز کر رہے ہیں. اس طرح سے جو ڈفرنٹ 8 جو ڈیٹا کوڈ ورڈز ہیں ان کو جو ہم ڈفرنٹ واش کوڈ سے ریپرزینٹ کر کے ہم سینڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم سائملٹینیسلی جو ہے وہ یہ جو جتنی بھی ڈیٹا بٹس ہیں ان کو ہم ایک سنگل چینل پہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈفرنٹ جو ہے آرتھوگونل واش کوڈز. تو یہ تھا کہ ہم کس طرح سے جو واش کوڈ میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب آج کے لیکچر کو اگر ہم سمرائز کریں تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ کیا دیکھا. سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ IS 136 اسٹینڈرڈ کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا کہ IS 136 اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہے. اس میں ہم نے کہا کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ AMPS سسٹم یا فرسٹ جنریشن سسٹم کی جو ہے وہ ایولیوشن ہے. یہ بھی ایک TDMA بیس سسٹم ہے لائک GSM سسٹم. اب GSM سسٹم جو ہے وہ یورپین ٹیلی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ نے جو انٹروڈیوس کرایا تھا، جبکہ یہ جو سسٹم ہے IS 136 یا اس کو TDMA سسٹم کے طور پہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو یہ امریکہ میں جو بعض جو سم پارٹس آف امریکہ جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اب اس کا جو ہے GSM سسٹم کے ساتھ ڈفرنس کیا ہے. اس میں جو ہے بینڈ وڈتھ چینل بینڈ وڈتھ جو ہے 30 کلو ہرٹز ہے، جبکہ اس میں 200 کلو ہرٹز ہے. اس میں جو ٹائم سلاٹس جو ہے وہ
8 کے بجائے 8 جو کہ GSM سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ 6 ٹائم سلاٹس جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. اور اس طرح سے اس میں ڈفرینٹ جو ڈیٹا ریٹس جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. ایک جو ہاف ریٹ ہے جس میں کہ 1 ٹائم سلاٹ ایک یوزر کو ایلوکیٹ کرتے ہیں, فل ریٹ ہے جس میں کہ یوزر کو جو ہے وہ 2 ٹائم سلاٹس ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ڈبل ریٹ جس میں ایک یوزر کو 4 ٹائم سلاٹس ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے ایک فزیکل چینل پہ آپ جو اپ ٹو 6 یوزر یا 3 سے لے کر 6 یوزر تک جو آپ ایک چینل فزیکل چینل پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. 6 چینل کا مطلب یہ ہے کہ 6 جو ہے ہاف ریٹ یوزرز ہیں, اور 3 یوزر کا مطلب یہ ہے کہ 3 جو ہے فل ریٹ یوزرز ہیں. اب اسی طرح سے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ IS-95 جو ہے وہ سسٹم کو سٹارٹ کیا. IS-95 بیسیکلی کیا ایک CDMA بیس سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو TDMA بیس سسٹم یا FDMA سسٹم جو کہ فرسٹ جنریشن سسٹم یا AMP سسٹم کے میں FDMA ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ IS-95 میں ہم CDMA ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو جو ہے CDMA کے طور پہ بھی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اب یہ سسٹم بھی امریکہ میں انٹروڈیوس فرسٹ ٹائم کرایا گیا. اب اس میں جو ہے وہ اس کے ایڈوانٹیجز ہم نے ڈسکس کیے کہ اس میں جو دوسرے TDMA یا FD سسٹم کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اس میں جو ہے وہ فریکوینسی ڈائیورسٹی ہے, یا سسٹم کی کیپیسٹی اس میں زیادہ ہے, یا اس میں جو ہے وہ ملٹی پاتھ ریزسٹنس بھی اس میں زیادہ ہے. اسی طرح سے اس میں ڈرا بیکس ہیں. ڈرا بیکس اس میں سیلف جیمنگ ہے, جب آپ پراپر جو آرتھوگونل کورڈز نہیں ہیں یا چپس جو پراپرلی سنکرونائز نہیں کیے ڈفرینٹ یوزرز کی, تو اس کیس میں جو ہے وہ اس میں آٹو کوریلیشن یا کراس کوریلیشن کو سیلف جیمنگ ہو سکتی ہے, یا اس میں نیئر فار ایفیکٹ ہے, اس کی وجہ سے بھی یوزر کی ٹرانسمیشن بھی جو انٹرفیئرنس آتی ہے. اس طرح سے اس کے جو چینلز کو ہم نے جو فارورڈ چینل یا ریورس چینل میں جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا. فارورڈ چینل میں ہم نے کہا 4 ڈفرینٹ چینلز ہیں. پائلٹ چینل ہے, سنکرونائزیشن چینل ہے, پیجنگ چینل ہے, اور پھر ٹریفک چینلز ہیں. تو ریورس ٹریفک چینل کو آج کے لیکچر ہم ڈسکس نہیں کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ ریورس چینلز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم واش کورس جو ہے بیسیکلی کیسے ہم یوز کرتے ہیں, کیسے جو ایک واش میٹرکس جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں, اس میں پھر ہر یوزر کیسے جو ہے وہ واش کوڈ اسائن کرتے ہیں, اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 3rd جنریشن سسٹم کو بھی سٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.